हाफिज साहिब, उनकी अहलिया और बेटे को भी मैं अपने साथ ही ले आऊंगा। जाहिर है वहाँ चौधरी रमजान के दुश्मन बनकर वो कैसे रह सकते हैं। जाहिर है। मामू इख्तियार हुसैन फौरन बोले। तो फिर अब आप सारी सूरत हाल समझ चुके हैं, आप ही तैयारियां कीजिए और यहाँ ले आइए फरीदा और उसके घराने को। तैयारियां हो जाएंगी, आप मुतमईन रहें, मैंने कहा, और ये मसला भी हल हो गया। वो दीवाने घर सजाने में मसरूफ हो गए थे। मैंने इस सिलसिले में आफ्ताब कमाल को हिदायत दी और आफ्ताब कमाल ने उसके सारे इंतजामात कर दिए। तब एक दिन हम चल पड़े। मैं ये सोच रहा था कि जब तक कोई अहम जिम्मेदारी मेरे स्पुर्द नहीं की जाती, इस मसले ही को सर अंजाम दे लूं। हाफिज जमील अहमद के घर जिस वक्त हम पहुंचे शाम हो चुकी थी। हाफिज साहिब नमाज पढ़ रहे थे और दस्तक दी तो फरीदा ही ने दरवाजा खोला। सबसे पहले मैं सामने पड़ा तो वो कांप कर रह गई। मेरे पीछे मामू इख्तियार हुसैन और फिर नईमा बाबी वगैरह अंदर दाखिल हो गए। हाफिज साहिब की अहलिया ने बड़े पुरमुसरत अंदाज में सबका इस्तकबाल किया था। मामू इख्तियार हुसैन ने खास तौर पर से फरीदा को सीने से लगाया। नईमा और मुख्तार भी बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। फिर हाफिज साहिब आ गए और मामू इख्तियार हुसैन ने उनसे गुफ्तगू की। हाफिज जमील अहमद साहिब, पहले तो मैं आपसे फरीदपुर के हालात के बारे में सवालात करूंगा। मियाँ मुख्तार की रिहाई मुबारक हो। मेरा दिल तड़प रहा था तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। वाकई सच को आंच नहीं और झूठ हमेशा तबाही के गड्ढे में गिरता है। आज जरा चौधरी रमजान का हाल देखो, गोशा नशीन हो गया है। घर में सफ़े मातम बिछी रहती है। लोग ताजियत करने आते हैं तो कमरे के अंदर ही दाड़ने लगता है। बुरी हालत है उसकी, हो सकता है पागल हो जाए। जो लोग मुस्तकबिल का ख्याल नहीं रखते और अपने आप में गुम रहते हैं, बिलाखिर उन्हें एक दिन इसी जगह पहुंचना होता है। मैंने गुराए हुए लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप जहांगीर मियाँ। हाफिज जमील अहमद साहिब ने कहा, खैर ये तो हुआ चौधरी रमजान का जिक्र और इसके बेटे चौधरी इलियास का मसला। अब आपके और हमारे दरमियान भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। हमारी एक इमानत है आपके पास, इख्तियार हुसैन साहिब ने कहा और हाफिज साहिब एकदम संजीदा हो गए। उनकी आंखों में अजीब से दर्द के तासुरात उभर आए थे। उन्होंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वजाहत कर दीजिए, शुक्रगुजार होगा। भाई आपके पास हमारी एक इमानत नहीं है, यानी हमारे घराने की एक बहू। जी। हाफिज साहिब लरसती हुई आवाज में बोले, तो फिर हमारी वो इमानत आप हमें लौटा दीजिएगा। अगर हाफिज साहिब इससे ज्यादा और कुछ न कह सके और उनकी हिचकियां बंद गईं। इख्तियार हुसैन साहिब ने उनका सर सीने से लगा लिया। अरे हाफिज साहिब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये भाई बुरी बात। एक सोगवार सी फजा चारों तरफ तारी हो गई थी। हाफिज जमील अहमद कहने लगे, क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मुझे ये सरखरुई हासिल होगी? यानी हमारी इतनी कीमती शय आपके पास महफूज है और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या वो हमारी है? हाँ भाई इख्तियार हुसैन, बस क्या कहूँ, मेरे सीने में जो घुटन है उसे अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप किसी भी घुटन को अल्फाज में अदा ना ही करें, बल्कि अपने सीने ही से निकाल फेंकें। ये मेरे भांजे हैं और इनका निकाह आपकी साहिबजादी से हुआ है। दरअसल यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई बहुत बड़ा धूम धड़का नहीं किया जा सकता। चुनाचे मैंने ये तय किया है कि अपनी बहू को रुखसत करके शहर ले जाऊं। मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं इख्तियार हुसैन साहिब। हम अगर कोई दरखास्त करें तो इसको अपनी अना का मसला न बनाया जाए और हमें मोहब्बत का वो मकाम दिया जाए जिसके हम तलबगार हैं। अगर मैं इस काबिल हूँ तो मेरा जिस्म जान आपके लिए हाजिर है। हमें आपका जिस्म दरकार है, जान को भी कायम ही रहने दें। अगर कभी जरूरत हुई तो ले लेंगे। मामू इख्तियार हुसैन ने पुरमजा अंदाज में कहा, बाखुदा हुक्म देकर देखिए, वादा कि हमारे हुक्म का पास करेंगे अपनी जिंदगी की कीमत पर। तो फिर तैयार हो जाइए। तय ये किया गया है कि जिस तरह मैं यहाँ से मुंतकिल होकर शहर पहुँच चुका हूँ, आपको, नई मियाँ को और आपकी यानी हमारी बाबी साहिबा को भी यहाँ से ले जाए। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आप अपनी बेटी के जहेज में हमारे साथ चल रहे हैं। हाफिज साहिब बूझके होकर मामू इख्तियार हुसैन को देखने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने आहिस्ता से कहा, ये मेरी दिली आरज़ू है। हाफिज साहिब की कैफियत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, और इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। हमें बस मुख्तसर तैयारियां करनी हैं। आपको जिस शय की कोई खास जरूरत हो आप साथ ले लीजिए। बाकी मैं आपका बेटा हूँ, नईम से बड़ा समझिए मुझे। थोड़ा बहुत सामान भी था उनका जो उन्होंने साथ रखा और इस तरह मैं फरीदा को लेकर अपनी कोठी में आ गया। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। बाकायदा इस्तकबाल की तैयारियां थी और खाने का एहतमाम भी किया गया था। हालांकि हम रात को बहुत देर से शहर पहुंचे थे, लेकिन खाना वगैरह तो बहर तौर खाया ही था। उधर धूमधाम और कोठी की शानो शौकत को देखकर हाफिज जमील अहमद साहिब की आंखें फिर भीग गईं और इसके बाद यहाँ नईमा ने फरीदा को बाकायदा दुल्हन बनाया।
اور اسے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں مجھے اس کے شوہر کی حیثیت سے اس سے پہلی ملاقات کرنی تھی۔ بڑا دلچسپ، بڑا انوکھا تجربہ تھا۔ اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے میری زندگی کا کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح بھی زندگی گزری تھی اس میں بڑی سرکشی تھی اور کبھی بھی کسی شے کو خاطر میں نہیں لایا تھا، لیکن اب حجلائے عروسی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ایک احساس ہو رہا تھا کہ انسان فطری طور پر یکساں ہی ہے اور اس کی ذات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی منزل تک پہنچا دے، لیکن جب فطرت اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے احساسات اس دنیا میں بسنے والے دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ فریدہ سمٹی سکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی فطرت کے بارے میں مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں فریدہ جو شاید کبھی ایسے موقع میں نہ کی گئی ہوں، لیکن میری فطرت کے ایک پہلو کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ یہ ہدایت اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس رشتے کا ایک ہی انداز ہے، یعنی کچھ طلب کیا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے، اور اسی سے زندگی کی گاڑی آخری سانس تک چلتی ہے۔ میں اگر سچ بولتا ہوں تو پھر وہ بالکل سچ ہوتا ہے، اور اس وقت میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا سچ سننے والے وہی سب کچھ سمجھیں جو میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا فریدہ تو میرے ذہن میں ایک دبا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کبھی نہیں مٹتا۔ فریدہ نے چونک کر میرا چہرہ دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ پہلی بار جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے میرے دل میں صرف ایک احساس ہے، وہ یہ کہ ہمارا پاؤں پھسلتا ہے، ہم گر پڑتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن ہر جاننے والا یہ بات جانتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ چوٹ نہیں کھائی۔ ایک اتفاق تھا، ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ میں نے کسی ایسے جذبے سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جو عارضی ہو۔ بہت سے عوامل تھے، بہت سے ایسے معاملات تھے جن کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ حادثہ تمہاری روح پر ضرب لگا چکا ہے، لیکن اگر میری محبت تمہارے دل سے وہ داغ نہ دھو سکی تو شاید مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہے گا۔ آج اس وقت یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ہمدردی کے جذبات ہیں اور میں نے اس ہمدردی کے تحت کچھ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تم میری ضرورت تھی اور میں نے اپنی ضرورت حاصل کر لی ہے، اور جب یہ سب کچھ تمہارے ذہن سے دور ہو جائے تو مجھے مسکرا کر اس کی اطلاع دینا، اور اس کے بعد یہ مسکراہٹیں میں ہمیشہ تمہارے ہونٹوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت تک جب تک تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ فریدہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے جھک کر میرے پیروں میں سر رکھنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، نہیں فریدہ، یہ تو اظہار ممنونیت ہے اور تمہیں یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ساتھی ہیں، دوست ہیں، برابر کی حیثیت کے مالک ہیں، کسی کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو دوسرے کو پسند نہیں آئے گی۔ برائے کرم اسے احتیاط کرو، مجھے صرف میری محبتوں کا جواب دو۔ اگر یہ حادثہ درمیان میں نہ آتا فریدہ تو مجھے بلا فرید پور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حادثہ تو آواز تھا تمہاری مجھے اپنے قریب بلانے کے لیے۔ فریدہ نے گردن خم کر دی اور پھر آہستہ سے بولی، بس صرف ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر دوں گی، آپ در حقیقت بہت اچھے انسان ہیں۔ اچھا فریدہ، اب میں تمہیں اپنے بارے میں مختصر سی تفصیلات بتا دوں۔ ظاہر ہے کہ تمہیں ان تمام باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ میرے والد محکمہ پولیس میں DIG ہیں، بہت سخت مزاج اور سخت فطرت کے مالک ہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، 7 والدہ ہیں، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری فطرت میں بچپن ہی سے سرکشی تھی اور اس طرح میں اپنے والد کی وہ فطرت قبول نہیں کر سکا جو محکمہ پولیس کی تشکیل کردہ ہے، جس کی بنا پر مجھے اپنے والد کے غصے کا شکار ہونا پڑا، اور یہ کیفیت آج تک قائم ہے۔ میں شاید زندگی میں کوئی صحیح مقام نہ حاصل کر سکوں، لیکن اسی سرکش اور ضدی فطرت کے تحت مجھے کچھ ایسے کام کرنا پڑے جو محکمہ پولیس انتظامیہ اور حکومت کی نگاہوں میں آئے۔ وہ کام ملک و ملت کے مفاد میں تھے، چنانچہ ان کی توجہ میری جانب ہوئی اور مجھے ایک سرکاری ملازمت دے دی گئی۔ بہت اچھی ملازمت ہے، یہ اتنی اچھی کہ میرے والد بھی میرے سامنے مؤدب رہنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ ہے میری مختصر سی زندگی۔ اس سرکشی سے بہت سی داستانیں وابستہ ہیں جو رفتہ رفتہ موقع ملنے پر تمہیں سنا دوں گا۔ عموماً حکومت کے کاموں کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، مہمات سر انجام دینا پڑتی ہیں اور اس کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ تمہیں مجھ سے کچھ دور ہی رہنا پڑے گا اگر کوئی سرکاری مسئلہ درمیان میں آیا تو۔ باقی یہ کوٹھی اور بہت کچھ موجود ہے میرے پاس، جو پہلے میری نگرانی میں تھا اب تمہاری نگرانی میں ہے۔ جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، مثلا ماموں اختیار حسین، اگر ذہنی طور پر انہیں قبول کر سکو تو اپنے ساتھ رہنے دینا، میرا مطلب ان کے چھوٹے سے خاندان سے ہے۔ حافظ جمیل احمد صاحب، والدہ نعیم، یہ سب یوں سمجھ لو تم سے نہیں مجھ سے منسلک ہیں، اور میں تمہیں ان کی خدمت اور حفاظت کی ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ اپنے بھائی کو جس انداز میں بھی چاہو تعلیم دلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ خوشی ہوگی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ تم مکمل طور پر اپنے آپ کو با اختیار سمجھو اور اس طرح یہ نظام سنبھالو۔
مجھے بس اتنی آزادی درکار ہے کہ جب کوئی سرکاری مسئلہ میرے سامنے لایا جائے تو میں اسی انداز میں اسے سر انجام دے سکوں جس انداز میں دیتا چلا آیا ہوں۔ فریدہ نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں انتہائی کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار پر پوری اتر سکوں، البتہ وہاں کے لیے مجھے ہدایت دے دیجیے گا۔ کہاں کے لیے؟ اپنا گھر، میرا مطلب ہے والدین کے گھر کے لیے۔ دیکھو فریدہ، ماموں اختیار حسین سب کچھ جانتے ہیں اور اب انہیں مکمل تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں۔ ابھی والدہ صاحبہ تک کو اس بارے میں نہیں معلوم۔ یہ شعبہ ہم ماموں اختیار حسین صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ جذباتی معاملہ سامنے آ جائے تو پھر جیسا چاہو کر لینا، مجھے تمہارے کسی عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فریدہ نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد یہ رسمی گفتگو ختم ہو گئی۔ دوسرے دن سے ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا اور وقت نے مجھے پورا موقع دیا۔ تقریباً 11 دن اسی انداز میں گزر گئے۔ واقعی یہ انوکھا تجربہ بے حد دلکش تھا۔ اس میں مختلف چھوٹے واقعات ہوئے جو قابل ذکر نہیں ہیں، لیکن پھر ایک دن آفتاب کمال نے مجھے پیغام دیا کہ میری خصوصی طور پر طلبی ہو گئی ہے۔ مجھے ایک لیٹر دیا گیا جس کے ذریعے مجھے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا تھا۔ وقت کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فریدہ کو اپنے اس راز سے آشنا آگاہ کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی لذت کا احساس ہوا تھا۔ آفتاب کمال تو خیر کاروباری طور پر میرے ساتھ تھا اور میں در حقیقت اس سے منسلک تھا، لیکن اب ایک ایسی ذات بھی اس میں ملوث ہو گئی تھی جس کا ان واقعات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ فریدہ نے میرے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے بعد میں وقت مقررہ پر ملٹری ہیڈ کوارٹر چل پڑا۔ مخصوص فاصلے طے کرنے کے بعد اس ایریا میں داخل ہو گیا اور مجھے گائیڈ کیا جانے لگا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا جہاں مجھے بلایا گیا تھا تو کچھ فوجی افسران وہاں موجود تھے۔ میں جیسے ہی نیچے اترا مجھے پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور چند نہایت قیمتی تحائف۔ بڑے اعلیٰ فوجی افسران نے مجھے شادی کی مبارکباد پیش کی اور پھر ایک بڑے فوجی افسر نے مجھ سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مجھے کرنل فاروق کہا جاتا ہے اور آج کی اس استقبالیہ کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں۔ مسٹر جہانگیر جمال شاہ، چونکہ ملٹری ہیڈ آفس میں آپ کی حیثیت ایک ممتاز رکن کی سی ہے، چنانچہ ہم چند افراد خصوصی طور پر آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کچھ تحائف ہیں جو ہم نے آپ کے اور میڈم کے لیے حاصل کیے ہیں۔ دراصل معاملہ چونکہ ملٹری ہیڈ کوارٹر کا تھا، اس لیے آپ کی مسز کو یہاں زحمت نہیں دی گئی، اس کا کچھ خیال نہ فرمائیے گا۔ بے حد شکریہ اور میں اس اعزاز کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میں واقعی ایک دلچسپ اور خوشگوار خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر تک یہاں اس قسم کا مسئلہ ہوتا رہا، پھر مجھے چائے وغیرہ پلائی گئی اور اس کے بعد کرنل فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اس کا اظہار کرتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ معاملہ ایک تیر اور دو شکار ہے، یعنی آپ سے ملاقات آپ کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے بھی ضروری تھی اور اس کے علاوہ ایک اطلاع بھی آپ کو فراہم کرنا تھی، وہ یہ کہ چونکہ آپ اپنی شادی کے بعد کئی دن گزار چکے ہیں، اس لیے اب سرکاری ڈیوٹی پر آ جائیے۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کرنل فاروق سے کہا، جناب اگر اس سے پہلے بھی مجھے طلب کیا جاتا تو میں گریز نہ کرتا۔ آپ کا بے حد شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو کل 7:30 بجے بریگیڈیئر جمال صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ تفصیلات آپ کو 6:45 بجے مہیا کر دی جائیں گی اور آپ اطمینان رکھیے گا وہ تمام انتظامات بھی کر دیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ بریگیڈیئر جمال سے ملاقات کر سکیں گے۔ یقینی طور پر یہ ملاقات کسی مہم کے سلسلے میں ہوگی۔ جی ہاں، آپ اپنی مسز کو اس تھوڑے سے وقفے کی جدائی کے لیے تیار کر لیجئے گا اور اس کے لیے آپ کے پاس کافی گھنٹے موجود ہیں۔ خاصے دلچسپ مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا اور اس کے بعد تقریباً 9:45 بجے مجھے وہاں سے واپسی کی اجازت ملی۔ بڑی خوشگوار میٹنگ رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ اصل معاملہ اس مہم کا ہے جس کے لیے اب مجھے عصر نو تیار ہونا پڑے گا، لیکن مجھے واقعی کوئی تردد نہیں تھا۔ اب تو زندگی کا ایک محور درکار تھا کیونکہ اس میں فریدہ بھی شامل تھی اور میں جانتا تھا کہ آنے والا وقت مجھے نئی کیفیتوں سے روشناس کرائے گا۔ 9:45 بجے میں ملٹری ہیڈ کوارٹر کے ایریا سے باہر نکل آیا۔ یہ علاقہ کافی دور اور ایک سنسان سی جگہ پر واقع تھا۔ راستہ کافی طویل تھا اور اس کے بعد شہری آبادیاں شروع ہوتی تھیں۔ مجھے ایک مخصوص علاقے تک پہنچانے کے بعد خدا حافظ کہا گیا اور میں اپنی کار لے کر وہاں سے چل پڑا۔ ذہن میں اس تقریب کا دلچسپ احوال گردش کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری کافی پذیرائی کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ معاملہ یعنی ماموں اختیار حسین کا کیس تو بالکل ذاتی نوعیت کا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں قانونی پہلو بھی موجود تھے۔ ایک بے گناہ کو منظر عام پر لانا اور ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا بڑی اہمیت کے حامل تھے، لیکن یہ سب کچھ تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے مجھے بھرپور مدد فراہم کی تھی اور اتنی ہی دلچسپی اس واقعے میں بھی لی تھی جتنے وہ عام سرکاری معاملات میں لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ملٹری ہیڈ کوارٹر سے میری جو پذیرائی ہوئی تھی
اور جس انداز میں انہوں نے مخلصانہ طور پر مجھے یہ تحائف دیے تھے، اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی تھی۔ انہی خیالات میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً ہی سنسان اور پتلی سی سڑک پر مجھے ایک حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ موٹر سائیکل کی آواز مجھے اپنے داہنی سمت کچے راستے سے آتی ہوئی سنائی دی تھی، لیکن میں نے اس پر توجہ بھی نہیں دی تھی اور اپنے خیالات میں گم رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو اچھلتے کودتے ناہموار راستوں سے گزر کر سڑک پر آتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بہت سے ایسے سر پھرے ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکات کیا کرتے ہیں۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر سے کافی فاصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس وقت میں نے پوری قوت سے اپنی کار میں بریک لگائے اور کار ناچ کر رہ گئی، جب اچانک موٹر سائیکل سوار نے میرے دائیں سمت سے راستہ کاٹتے ہوئے سب مشین گن سے کار پر فائرنگ کر دی۔ 2 گولیاں ٹائر میں لگی اور ٹائر برسٹ ہو گیا۔ اسی وقت مجھے پوری قوت سے بریک لگانے پڑے تھے۔ کار گھوم کر رخ بدل کر رک گئی۔ موٹر سائیکل سوار سڑک عبور کر کے دوسری جانب کچے میں اتر گیا تھا۔ یہ بالکل غیر یقینی سی بات تھی اور اس سے میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ سوچنا کہ اب ادھر سے مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی ایک احمقانہ بات تھی، اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن نے برق رفتاری سے کام کیا، اور اس وقت میں غیر مسلح تھا اور شکار ہو سکتا تھا، چنانچہ صرف اپنا دفاع کرنا تھا۔ پھرتی سے میں نے کار کا دروازہ کھولا اور ایک دوسری سمت اتر گیا، یعنی اس سمت کے مخالف جدھر موٹر سائیکل سوار کچے راستے میں گیا تھا۔ موٹر سائیکل کی آواز بے شک معدوم ہو گئی تھی اور اب اس کی کوئی باز گشت مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ فرض کیجئے اگر وہ کچے راستے میں دور تک اتر بھی گیا ہے تو رات کے اس خاموش اور ویران سناٹے میں کہیں دور سے اس کی ہلکی سی آواز سنائی دینی چاہیے تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا گیا ہو، اور اگر انجن بند کر دیا گیا ہے تو پھر موٹر سائیکل سوار جو کوئی بھی ہے دوبارہ گاڑی تک آنے کی کوشش کرے گا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو تاروں کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، یا پھر چمکدار آسمان ہلکا ہلکا عکس زمین پر بکھیر رہا تھا، اور اس عکس میں مجھے یقینی طور پر دیکھا جا سکتا تھا جس سمت سے موٹر سائیکل سوار سڑک کی سمت آیا تھا ادھر اچھی خاصی جھاڑیاں تھیں جو بعض جگہ کافی گھنی تھیں۔ میں چاہتا تو ان جھاڑیوں کی سمت جا سکتا تھا، لیکن میں نے کار سے اترتے ہی کار کے نیچے رنگ جانا پسند کیا، اور چند لمحات کے بعد میں کار کے بالکل نیچے پہنچ گیا۔ لیٹے لیٹے میں نے ٹائر دیکھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک ہی ٹائر ختم ہوا تھا اور اسے تبدیل کیا جا سکتا تھا بشرطے کہ موٹر سائیکل سوار سے نجات مل جائے۔ نہ جانے کون تھا اور کیوں میری طاق میں تھا، بہرحال خطرناک سچویشن کا مجھے پورا احساس ہو گیا تھا۔ میں دم سودے پڑا رہا اور میرے کان زمین سے چپک گئے۔ میں آہٹیں سننے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے حساس کانوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ زمین پر قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی، گو وہ اس قدر مدھم تھی کہ کوئی عام انسان اسے سن نہیں سکتا تھا، لیکن میری تمام تر توجہ اب اسی جانب مبذول تھی۔ چنانچہ میرے کان اس آواز کی سمت کا اندازہ کر رہے تھے اور میں اپنے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ میرے آس پاس پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر جو سڑک کے کنارے بکھرے ہوئے تھے، غالباً سڑک کی تعمیر میں بچ جانے والے پتھر تھے جنہیں وہیں سڑک میں تھوڑا تھوڑا دبا دیا گیا تھا، لیکن ذرا سی کوشش سے وہ پتھر اکھاڑ کر استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ایسے پتھر دور دور تک بکھر گئے تھے اور اگر ان پر چھلانگ لگائی جاتی تو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن میں ان سے دوسرا فائدہ اٹھانے کا خواہش مند تھا۔ زمین پر قدموں کی چاپ کو میں محسوس کر رہا تھا اور میری آنکھیں بھی برق رفتاری سے کام کر رہی تھی۔ میں نے اپنے داہنی سمت کی جھاڑیوں میں کچھ جنبش سی محسوس کی۔ جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز بھی اپنا مخصوص انداز رکھتی ہے، اور اس مخصوص انداز سے میں نے پتہ چلا لیا کہ کوئی اس طرف پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے موٹر سائیکل سوار ہی ہو یا ہو سکتا ہے دوسرے افراد بھی ہوں، بہرطور اس کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بہتر پوزیشن بنا لی اور اس سمت کا جائزہ لینے لگا جدھر جھاڑیاں ہلی تھی۔ پھر میں نے ایک پتھر اکھاڑ کر تھوڑے فاصلے پر ایک جھاڑی کی جانب اچھال دیا جو قد آدم تھی۔ میں پتھر اچھالنے کے بعد اس کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ پتھر جیسے ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر اس جگہ گیا جہاں میں نے اسے پھینکا تھا، میں نے ایک سائے کو فضا میں چھلانگ لگا کر اڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کا انسان تھا جو در حقیقت کسی جیٹ طیارے ہی کی طرح ایک جھاڑی کی اوٹ سے فضا میں بلند ہوا اور عین اس جگہ جا گرا تھا جہاں وہ پتھر میں نے پھینکا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا، لیکن میں اس کی جسمانی پھرتی پر اشش کرنے لگا۔ اس برق رفتاری سے اپنا نشانہ منتخب کر کے اس تک پہنچ جانا کسی ماہر فن ہی کا کام ہے، لیکن اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا واسطہ ایک انتہائی خطرناک شخص سے پڑا ہے۔ یہ 100% وہی موٹر سائیکل سوار ہو سکتا تھا۔ چند لمحات انتظار کیا، اس جگہ کی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا جہاں پتھر گرا تھا۔ موٹر سائیکل سوار دیوانہ وار مجھے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پھر ایک حرکت کی اور دوسرا پتھر اٹھا کر ان جھاڑیوں سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر اچھال دیا
और दर हकीकत उस वक्त मेरे बदन पर एक सनसनी सी तारी हो गई जब मैंने फजा में फिर उसी साए को उड़ते हुए देखा। आदमी था या छलावा, वहाँ से छलांग लगाई, सिर्फ एक जगह पांव टिकाए और उसके बाद उस जगह पहुंच गया जहां दूसरा पत्थर पड़ा था। वो हर उस जुम्बश पर हरकत कर रहा था जो मेरी तरफ से हो रही थी। वो मुझे तलाश कर लेना चाहता था। मैंने एक बार फिर खामोशी महसूस की। अब वो गालिबन सूरत हाल का अंदाजा लगा रहा था और इसके बाद वो यकीनी तौर पर सब कुछ समझ गया। मैंने उस देवहिकल साई को जो स्याह और चुस्त लिबास में कोई सुपरमैन नजर आ रहा था कार की तरफ आते हुए देखा। इसका मकसद है उसने ये अंदाजा लगा लिया है कि दोनों बार पत्थर फेंककर उसे धोखा देने की कोशिश की गई है और पत्थर फेंकने वाला किस जगह मौजूद हो सकता है। ये उसकी जहनी बर्तरी भी थी कि उसने मुझे कार के पास ही महसूस किया था। मैंने बर्क रफ्तारी से अपने जिस्म को जुम्बश दी। कार के नीचे घुसकर मैं कोई अमल नहीं कर सकता था क्योंकि जानता था कि उसके पास सब मशीन गन मौजूद है। चुनाचे कार की दूसरी समत से बाहर निकलकर मैंने सड़क के उस नशेब की जानिब देखा जो मुखालिफ समत में था। लेकिन कहाँ साहिब, इससे पहले कि मैं नशेब की तरफ रुख करता, वो छलावा कार के ऊपर से परवाज करता हुआ दूसरी जानिब आ पड़ा और मुझसे सिर्फ 1.5 फुट के फासले पर उसने पांव जमाए। अब इस वक्त सबसे अहम मसला उसके हाथों में दबी हुई सब मशीन गन का था और अगर इसमें चूक गया तो पूरे बदन में गोलियों के सुराखों के अलावा और कुछ नहीं होगा। सोचने का तो वक्त ही नहीं था। जैसे ही उसके पांव मेरे सामने टिके, मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में अमल कर डाला।